कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आप सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे और मुस्कुराता रखे। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली, बीमारी वाली नहीं, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। और आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं तो ये इस बात के लिए है कि हर हाल में अल्लाह पाक की तारीफ़ है। अगर आपको कोई तकलीफ़ भी है, कोई परेशानी है, तब भी अल्लाह पाक की हम्द बयान करनी चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। आप अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान करेंगे, अल्लाह पाक की हम्द पढ़ेंगे यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, नाशुक्री नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी जो परेशानी है उसको भी दूर फरमा देगा। ये इसकी बरकत है। तो माशाअल्लाह आप सब यहाँ पर मौजूद हैं कहानी सुनने के लिए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जो हमारी कहानी होने वाली है वो कहानी है सफाई से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? हाँ, क्लीनिंग, साफ़ सुथरा रहना, साफ़ सुथरा रखना, सफाई सुथराई करना, इसके बारे में आज हमारी कहानी होने वाली है। और आज की कहानी में हम दो भाइयों की स्टोरी सुनेंगे। उन दो भाइयों ने क्या किया था और फिर उनकी अम्मी ने उनको क्या समझाया था, वो इंशाल्लाह आज हम सुनेंगे। तो फिर तैयार हैं आप सब कहानी सुनने के लिए? जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आप भी घर में इधर उधर कहीं घूम रहे हैं, आपकी तवज्जो नहीं है और आज की इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे घर के लिए। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के लिए, कुछ खाते पीते हैं, खाने पीने के लिए, हम सोते हैं, सोने के लिए, इन सब चीज़ों से ताल्लुक़ रखती है ये कहानी, क्योंकि ये है सफाई के बारे में। तो आपने कहानी सुननी है तवज्जो से। कैसे सुननी होगी? तवज्जो से। आप सब भी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को बता दीजिए कि आप सब ने कैसे कहानी सुननी है। तवज्जो से। हाँ, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन देख लीजिए कैसे अच्छे बच्चे बने हुए हैं, माशाअल्लाह यहाँ पर बैठे हुए हैं, तवज्जो से कहानी सुनेंगे। तो आपने भी ऐसे ही अच्छे बच्चे बन के पूरी तवज्जो से कहानी सुननी है, तो इंशाअल्लाह कहानी में आपको मज़ा भी आएगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो फिर कहानी शुरू करें? तो बच्चों, कहानी कुछ यूँ है कि दो भाई थे, एक था रिजवान और एक था नोमान। एक का नाम रिजवान और एक का नाम नोमान। स्कूल पढ़ते थे, स्कूल जाते हैं ना बच्चे, मदरसे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो अच्छे बच्चे बनते हैं, सीखते हैं। तो हमें मेहनत से पढ़ना चाहिए सब बच्चों को भी। तो वो स्कूल जाते थे। अब एक दिन वो जब स्कूल से घर आए तो अम्मी ने जब उनकी हालत देखी ना तो बड़ी हैरान हुई। ये क्या हालत थी? कैसी थी उनकी हालत? हाँ, उनकी हालत कैसी थी? उनकी हालत ऐसी थी कि जो रिजवान था ना, रिजवान, उसके कपड़े मिट्टी से गंदे हो रहे, हाथ पैर भी गंदे हो रहे, और रिजवान का जो फेस था ना, फेस पे भी क्या लगी हुई? बहुत सारी मिट्टी लगी हुई, मिट्टी मिट्टी में वो रिजवान हो रहा। और जो नोमान था, नोमान के कपड़े पे जूस गिरा हुआ था। जूस पीते हैं ना बच्चे, तो पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, तो कभी कपड़ों पे गिर जाता है, ख्याल नहीं करते। तो जूस गिरा हुआ उसके ड्रेस पे, यूनिफॉर्म पे। अब जब अम्मी ने देखा, अम्मी ने कहा, बेटा नोमान, रिजवान, ये क्या हालत बनाई हुई है? अम्मी बोलती है ना, पूछती है, भाई ये क्या हालत हुई हुई है, ऐसे गंदा गंदा सा मुँह क्यों हो रहा है? अम्मी ने उनसे पूछा, ये क्या हालत बनाई हुई है? तो रिजवान ने कहा, अम्मी वो ब्रेक में मैं स्कूल के प्ले ग्राउंड में खेल रहा था ना, तो वहाँ खेलने के दौरान क्या हुआ, मेरे कपड़े भी मिट्टी मिट्टी में हो गए, मेरे शूज़ भी मिट्टी वाले हो गए, सब जगह मिट्टी मिट्टी लग गई। और जो नोमान था, नोमान ने कहा, अम्मी ब्रेक के टाइम जब मैं जूस पी रहा था ना तो मेरे कपड़ों पे जूस गिर गया। अम्मी ने कहा, अच्छा बच्चों, एक काम करो, सबसे पहले जल्दी से जाओ और जाकर शाबाश नहा कर धो कर फ्रेश होके साफ सुथरे कपड़े पहनो और फिर मेरे पास आओ। कहाँ पर आना है उसके बाद? अम्मी के पास। हाँ, कहानी में आपने बिल्कुल अटेंशन रहना है और साथ साथ चलना है, तो फिर आपको समझ में आएगा। अम्मी के पास आना है। दोनों भाई गए, अम्मी ने बुलाया है,
امی نے پتہ نہیں کیوں بلایا, کیا پتہ امی چیز دیں گی, کیا پتہ امی کوئی اچھی بات بتائیں گی, کیا ہونے والا ہے. دونوں گئے, دونوں نہائے دھوئے, فریش ہوئے, اچھے سے کپڑے پہنے. اب دونوں بہت اچھے لگ رہے تھے, صاف ستھرے اچھے لگتے ہیں نا. اور جو گندے گندے سے ہو, مٹی لگی ہوئی ہو, نوزی نکل لی ہو, کچھ بچوں کی نوزی نکل لی ہوتی ہے, یہاں تک آ رہی ہوتی ہے, پوری گندے گندے سے لگتے ہیں. اچھے لگتے ہیں گندے لگتے ہیں؟ گندے لگتے ہیں نا. تو اب ان سے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا. تو امی نے پہلے ان کو نہلوایا, صاف کپڑے پہنائے اور پھر بلایا اپنے پاس. تو جب وہ امی کے پاس آئے, امی نے کہا بچوں بیٹھ جاؤ. دونوں بیٹھ گئے. تو امی نے پھر بچوں کو سمجھانا شروع کیا. امی نے کہا بیٹا گندا رہنا یہ بیڈ ہیبٹ ہے, یہ بری عادت ہے, اور صاف ستھرا رہنا یہ گڈ ہیبٹ ہے, یہ اچھی عادت ہے. اور جو اچھی عادت کے بچے ہوتے ہیں ان کو سب لائک بھی کرتے ہیں, ان کے پاس بھی بیٹھنا پسند کرتے ہیں, اور ان سے دوستی بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان سے دوستی بھی کرتے ہیں, ان کے پاس بیٹھنا بھی پسند کرتے ہیں, کیونکہ یہ اچھی عادت ہے نا. جو صاف ستھرا ہوتا ہے, اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے, اس کے پاس سب آتے ہیں, اس سے بات بھی کرتے ہیں. تو پیارے بچوں, امی نے بچوں کو سمجھایا, پیارے بچوں ہمیں ہر چیز میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ صفائی ستھرائی ہماری صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے, ہماری جو ہیلتھ ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. جو گندے بچے رہتے ہیں, صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے, اپنی چیزوں کو کلین اینڈ نیٹ نہیں رکھتے, نہیں کرتے, تو کیا ہوتا ہے, وہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں. جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو کڑوی دوائی پینی پڑتی ہے. نہیں امی میں نہیں پی رہا, بہت کڑوی ہے, مجھے سوئی نہیں لگوانی. پھر بابا پکڑ کے لے جاتے ہیں, نہیں بھائی یہ سوئی تو لگے گی, سوئی تو لگے گی. انجیکشن کہتے ہیں نا. بچے بیمار ہو گئے, اب صحیح تو ایسے ہی ہوں گے, یا تو کڑوی دوائی پینی پڑے گی, کھانی پڑے گی, میڈیسن لینی ہوگی, یا انجیکشن لگوانا پڑے گا. اور جو صاف ستھرے رہتے ہیں وہ بیمار بھی نہیں ہوتے, تو ان کو یہ تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑتی, ان کو تکلیف ہوتی بھی نہیں ہے. تو امی نے یہ بھی سمجھایا ان کو. جب امی نے یہ سمجھایا نا, تو نعمان بہت توجہ سے امی کی بات سن رہا تھا, بہت توجہ سے, جیسے بھی آپ سن رہے ہیں نا ماشاء اللہ, صفائی ستھرائی کی باتیں کیسے اچھی توجہ سے سن رہے ہیں. تو نعمان بھی ایسے سن رہا تھا امی کی بات توجہ سے. رضوان بھی سن رہا تھا, لیکن نعمان زیادہ توجہ سے سن رہا تھا. تو نعمان نے ایک کوسچن کیا. نعمان نے کہا امی یہ بتائیے کہ ہمیں کن کن چیزوں میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. امی نے جب نعمان کا یہ سوال سنا نا, امی خوش ہوئیں. امی نے کہا ہاں نعمان بیٹا, سوال تو آپ نے اچھا کیا ہے. چلو میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیں کن کن چیزوں میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے, کرنا چاہیے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں امی نے کیا کیا چیزیں بتائیں. اب آپ کے بھی ذہن میں جو باتیں آئیں نا کہ ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, یہ بھی صاف رکھنی چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, آپ نے وہ بھی بتانی ہے. نوٹ کریں گے پھر آپ سب؟ جی. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. امی نے پہلی بات بتائی. امی نے کہا بیٹا سب سے پہلے یہ کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو ہمیشہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح واش کر کے, دھو کر, اور کلی کر کے, یہ جو منہ ہے نا یہ ایریا, یہ منہ کو اچھی طرح دھو کے, اور اس کے بعد آپ کو کھانا کھانا چاہیے. گندے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھانا چاہیے. گندے ہاتھ ہیں, پتہ نہیں کہاں لگے ہوں, باہر آپ گئے ہوئے ہیں, اسکول میں ہیں, ٹیوشن میں ہیں, کہیں کسی کارپیٹ پہ ہاتھ لگ گیا, اس میں کچھ جراثیم ہو, ٹیبل پہ ہاتھ لگ گیا, کسی دروازے پہ ہاتھ لگ گیا ہے نا, پینسل پکڑتے ہیں, اتنی ساری جگہ ہمارا ہاتھ لگتا ہے, پتہ نہیں کتنے سارے جراثیم ہمارے ہاتھوں پہ لگ جاتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی جب کھانا کھائیں تو کیسے ہاتھ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے, ورنہ جراثیم بھی ہمارے پیٹ میں چلے جائیں گے, ہم بیمار ہو سکتے ہیں. دوسری بات امی نے سمجھائی. امی نے یہ کہا کہ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا تو پھر صفائی کا خیال ایسے رکھنا ہے کہ آپ کا جو کھانا ہے وہ آپ کے کپڑوں پر نہیں گرنا چاہیے. جہاں پر آپ کھانا کھا رہے ہیں وہاں پر بھی کھانا نہیں گرنا چاہیے. ہاں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کھانا کھاتے ہوئے, جب بریانی کھاتے ہیں, بریانی کیسے مزے کی ہوتی ہے نا, منہ میں پانی آ گیا ہوگا بریانی کا نام سن کے. تو بریانی کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس کے چاول منہ میں ڈالے اور نیچے بہت سارے چاول گر گئے, ہے نا, پھر تھوڑے سے چاول کھائے تو اتنے سارے چاول گرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ رزق کی بے حرمتی بھی ہے, یہ رزق کا احترام نہیں ہے, ہم رزق کو ضائع کر رہے ہیں, نیچے گرا رہے ہیں. اسی طرح روٹی کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ بھی زمین پہ گرا دیتے ہیں. تو یہ بہت بری بات ہے, اس سے زمین بھی گندی ہو رہی ہے, آپ کی ٹیبل بھی گندی ہو رہی ہے, جو دسترخوان ہے وہ بھی گندا ہو رہا ہے,
اور اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ کے کپڑوں پہ گر رہا ہے تو کپڑے بھی گندے ہو رہے ہیں، پھر یہ بہت مشکل سے اس کے داغ صاف ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی کھانا کھانا چاہیے نہ نیچے گرانا چاہیے اور نہ ہی کپڑوں پہ گرانا چاہیے، کپڑوں پہ بھی نہیں گرانا نہیں چاہیے۔ گرانا چاہیے، بالکل اچھے طرح خیال کر کے کھانا چاہیے۔ کپڑوں پہ پتہ ہے کیوں گرتا ہے؟ جب بہت سارا کھانا لیتے ہیں یا جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں نا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو جو بچے جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں یا بہت سارا کھانا لیتے ہیں تو ان سے کھانا گرتا ہے۔ جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا کھانا لیتے ہیں، تھوڑا سا اٹھاتے ہیں اور آرام آرام سے کھاتے ہیں، دیکھ کے کھاتے، گر تو نہیں رہا۔ تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ان کے کپڑے بھی صاف ہوتے ہیں اور ان کی جہاں کھانا کھا رہے ہیں وہ جگہ بھی صاف ہوتی ہے۔ تو پھر کھانا جلدی جلدی کھانا ہے، سکون سے کھانا ہے۔ سکون سے۔ یس، آپ کا شیڈول بنا ہوا ہوگا، ٹائم ٹیبل ہوگا، تو پھر آپ سکون سے کھانا کھائیں گے، جلد بازی میں کھانا نہیں کھائیں گے۔ اور تیسری بات امی نے سمجھائی، امی نے کہا بیٹا تیسری بات یہ ہے جب بھی کھانا کھائیں تو اپنے کپڑوں سے ہاتھ صاف نہیں کرنے چاہیے، اور جو گھر میں پردے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرے جو کپڑے ہوتے ہیں ان سے کبھی بھی ہاتھ صاف نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے بچے نہیں ہوتے، جیسے کسی نے کھانا کھایا اب ہاتھ گندے ہو گئے تو ہاتھ یوں کر کے صاف کر لیا، یہ گندے بچے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ٹاول تھوڑی ہے نا، ٹاول تو نہیں ہے نا، یہ رومال بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کے کپڑے ہیں، ٹیشو پیپر بھی نہیں ہے، اس سے کبھی بھی آپ ہاتھ صاف نہیں کریں، یہ بیڈ مینرز ہیں۔ آپ جائیں واش بیسن میں اور وہاں پر جا کر اچھی طریقے سے آپ ہاتھ دھوئیں۔ کس سے؟ صابن سے دھونا ہے یا ڈائریکٹ دھونا ہے؟ صرف پانی سے؟ صابن سے۔ یس، بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ صابن سے دھوئیں، لیکن اگر صابن نہیں ہے تو پھر ہاتھ نہیں دھوئیں گے؟ دھوئیں گے، پھر کس سے دھوئیں گے؟ پانی سے۔ ہاں، پانی سے کم از کم لازمی ہاتھ دھوئیں، لیکن صابن سے بہت اچھی بات ہے کیونکہ اچھی طرح جو چکنائی ہوتی ہے، جو آئل لگا ہوا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اچھا کچھ بچے پتہ ہے کیسے ہاتھ دھوتے ہیں؟ یوں صابن لیا، یوں کیا، بس ہاتھ دھل گئے۔ نہیں، ہاتھوں کو 30 سیکنڈ 1 سیکنڈ اچھی طرح یوں دھونا ہوتا ہے۔ یہ جو بیچ کی جگہ ہے نا، یہاں میل لگ جاتا ہے، یہاں پہ دھونا ہے، یہاں پہ دھونا ہے۔ ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں کچھ بچوں کے، یہ بھی گندی بات ہے۔ یہ اچھی طرح صاف کر کے پورا اچھی طریقے سے مل کے اور صاف کر کے اور پھر آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جی۔ پردے سے ہاتھ صاف کرتے ہیں تو اسمیل آتی ہے، دوسرے لوگ آتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کیسے گندے لوگ ہیں، یہ پردوں سے ہاتھ صاف کر دیں۔ ہاں، دیکھیں کتنا زبردست پوائنٹ انہوں نے بولا۔ جب گھر کے پردوں سے ادھر ادھر سے ہاتھ صاف کرتے ہیں تو کھانے کی اس میں اسمیل ہو جاتی ہے، تو اب کوئی گھر میں آئے گا اس کو آپ کے گھر میں سے عجیب سی اسمیل آ رہی ہوگی تو اچھا تو نہیں لگے گا نا؟ ہاں، اچھا بالکل بھی نہیں لگے گا، بہت برا لگے گا۔ تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، تیسری بات سمجھائی۔ اب امی نے چوتھی بات سمجھائی، وہ یہ سمجھائی کہ بچوں ہمیشہ روزانہ مسواک سے دانت صاف کرنے چاہیے۔ کس سے کرنے چاہیے؟ یس، مسواک سے دانت صاف کرنے چاہیے۔ اچھا آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہو، دانت گندے ہو رہے ہوں تو آپ کا دوست آپ سے بات کرنا پسند کرے گا؟ نہیں۔ آپ کے ٹیچر؟ جی نہیں۔ وہ کیا بولیں گے؟ تو بیٹا دور ہو جاؤ، بیٹا دور سے بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا۔ پھر آپ کویشچن کریں گے، ٹیچر بھی ناراض ہوں گے، ایک تو دانت صاف نہیں ہے اور پھر کویشچن کر رہے ہیں۔ تو دانت صاف کر کے اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ مسواک سے دانت صاف کرتے ہیں، صبح بھی اور شام میں بھی۔ شام کو بھی، رات کو بھی۔ تو اس طرح جو دانت صاف کرتے ہیں تو منہ کے جو جراثیم ہے نا وہ نکل جاتے ہیں، ہاں صاف ہو جاتے ہیں، منہ صاف ہو جاتا ہے، جراثیم نکل جاتے ہیں، تو پھر آپ بیمار بھی نہیں ہوتے اس طرح، اور دوسرے کو آپ پھر اچھے بھی لگتے ہیں، برے بھی نہیں لگتے۔ امی نے اور سمجھایا، امی نے بتایا بیٹا آپ کا جو اسکول بیگ ہوتا ہے اس کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ اسکول بیگ باہر جاتا ہے نا، دھول مٹی لگ جاتی ہے، جب دھول مٹی لگ گئی اب گھر میں آئے تو ایسی تو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو کپڑے سے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ صاف کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو آپ کی کاپیز ہیں، بکس ہیں، ان کو بھی بیگ میں ایسے نہیں ڈالنا چاہیے، یوں لیا یوں ڈال دیا، یہ بن جاتا ہے بدھ بازار۔ کیا بن جاتا ہے یہ؟ بدھ بازار میں ایسی جو ہے نا وہ اسٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ترتیب نہیں ہوتی، ایک سیٹنگ نہیں ہوتی، تو بکس ایسی ڈال دیتے ہیں، بکس پھٹ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، ان کی بائنڈنگ خراب ہو جاتی ہے، پیج فولڈ ہو جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں پورے، اچھا نہیں لگتا۔ تو جن کی کاپی خراب سی ہوتی ہے، بکس خراب ہوتی ہیں، تو ان کو اچھا نہیں کہتے۔ جن کی ترتیب سے رکھی ہوتی ہے نا، سیٹنگ سے بکس رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کاپی پوری ترتیب سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو سب ان کو بولتے ہیں ماشاءاللہ دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے، ایسے رکھنی چاہیے۔ اور جو بکس ہیں، کاپی ہیں، ان پہ کیڑے مکوڑے بھی نہیں بنانا چاہیے۔ اس سے کیڑے مکوڑے سے بک اچھی نہیں لگتی، گندی لگتی ہے۔ صاف ستھرا نام ہو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، آپ نے بک پہ کوئی چیز لکھنی ہے، ٹیچر نے کوئی بات سمجھائی، آپ نے وہ نوٹ ڈاؤن کرنی ہے،
تو وہ پین سے نہیں کرتے, وہ کرتے ہیں پینسل سے. کس سے کرتے ہیں؟ पेंसिल से. یس, پینسل بعد میں مٹ جاتی ہے نا. پینسل کو آپ بعد میں جو لکھا ہے آپ نے, ربر آپ لگائیں اس پہ, اریزر سے وہ صاف ہو جاتی ہے. تو پینسل سے لکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جب آپ اسکول جاتے ہیں, مدرسے جاتے ہیں, آپ کے سلیپرز ہوتے ہیں, شوز ہوتے ہیں, دعوت پہ جاتے ہیں ادھر ادھر باہر, بچے ہوتے ہیں وہ اپنے جوتوں کو, اپنی سلیپرز کو, چپلز کو دھوتے ہی نہیں ہیں. وہ گندے گندے چپل ہیں, وہی پہن کے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا ابھی آپ نے اپنی چپلیں نہیں دیکھی نہیں, آپ سب اپنی چپلیں دیکھ رہے ہیں, دوسرے کی بھی نہیں دیکھنی, اچھی بات نہیں ہے. ابھی ہم سیکھ رہے ہیں نا, ہم سیکھ رہے ہیں. اب ہمیں جو پتہ چلے گا یہ ہماری کمی ہے, ہماری کمزوری ہے, یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے, اس کو ہم نے بعد میں دور کرنا ہے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے بھی کسی کو چڑھانا نہیں ہے, دیکھو دیکھو تمہاری چپل کتنی گندی ہو رہی ہے, نہیں. آپ نے میسیج لینا ہے اور خود اچھے انداز سے عمل کرنا ہے. ہاں, دوسروں کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں, ان کو کڈز مدنی چینل کے سامنے لا کے بٹھا دیں اور ان کو کہیں کہ آپ بھی یہ سنیں, بہت اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں. آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں تو اچھے انداز سے بتائیں, کسی کو چڑھانا نہیں ہے. تو چپلوں کو دھونا چاہیے, صاف کرنا چاہیے, مٹی ہٹانی چاہیے. صاف ستھرے آپ کے جوتے ہوں گے, چپلیں ہوں گی, تو آپ کو لوگ اچھا کہیں گے, دیکھو ماشاءاللہ کتنے اچھے بچے ہیں, ان کے تو جوتے بھی اتنے اچھے ہیں. اسی طرح جو آپ کا روم ہے, آپ کا گھر ہے, وہاں پر کچرا نہیں پھینکنا چاہیے. کچرا کہاں پھینکنا چاہیے؟ اچھا گھر کا کچرا, डस्टबिन में. یس, ڈسٹ بن میں. ڈسٹ بن ہے, آپ جو بھی چیز کھائیں یوں کر کے پھینک دیا, بہت گندی بات. کھانا کھایا آپ نے, پلیٹس ایسی چھوڑ دی, یہ تو بیڈ مینرز ہیں, یہ تو اچھے بچے نہیں کرتے. بلکہ جو بھی آپ نے کھایا اس کا ریپر ہے, چھلکے ہیں, وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیں. آپ کے برتن ہیں, اس کو برتن کہاں رکھنا ہے؟ ڈسٹ بن میں. किचन में. برتن اٹھا کے آپ اسے کچن میں رکھیے. اور دسترخوان وہ گندا گندا لپیٹ دینا چاہیے. साफ कर कर लिपटना चाहिए. جو دسترخوان صاف کرنا ہے, کپڑا ہو وہ بھی صاف ہونا چاہیے. صاف ستھرے کپڑے سے دسترخوان صاف کریں, اس کو اچھی طرح دھوئیں, اور پھر دسترخوان کو بھی آپ دھوپ بھی لگانی چاہیے, تاکہ اس پہ جو جراثیم آ گئے ہیں دھوپ سے وہ جراثیم ہٹ جائیں, دور ہو جائیں. اسی طریقے سے پیارے بچوں, آخری بات بتاتا ہوں. باتیں تو ویسے بہت ساری ہیں, امی نے جو آخری بات بتائی تھی نا, میں وہ بتا رہا ہوں. امی نے نعمان کو, رضوان کو سمجھاتے ہوئے کہا, آخری بات یہ ہے کہ آپ کی روم کے اندر جو چیزیں ہیں, ٹیبل ہے اور کرسی ہے, آپ کی الماری ہے, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اس کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے. تو جب آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کی تمام چیزیں صاف ستھری ہوں گی, خوشبو آ رہی ہوگی, آپ بھی صاف ستھرے ہوں گے, تو لوگ آپ کو برا بھلا بھی نہیں کہیں گے, لوگ آپ سے دوستی بھی کریں گے, آپ بیمار بھی نہیں ہوں گے, اور آپ برے بچے بنیں گے, اچھے بچے بنیں گے. آپ اچھے بچے بن جائیں گے, کیونکہ ایسے بچے کو لوگ گڈ بوائے کہتے ہیں, اچھا بچہ کہتے ہیں. تو یہاں میں نے بہت ساری باتیں بتائیں. اب کوئی بات رہ گئی ہو, یہاں تک تو کہانی ختم, یا کوئی بات آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے, اور کس چیز کا خیال کرنا چاہیے؟ अपने कमरे का ख्याल रखना चाहिए. اپنے کمرے کا خیال رکھنا چاہیے. اٹھنے کے بعد جو آپ کا بستر ہے اس کو طے کرنا چاہیے, وہ بھی اگر گندا ہو گیا ہے تو झाड़ना चाहिए. جھاڑنا بھی چاہیے, امی سے اس کو دھلوانا بھی چاہیے. اور جان بوجھ کے گندا نہیں کرنا چاہیے, چلو میری امی ہے نا وہ دھو دیں گی, نہیں, بری بات ہے. آپ صاف رکھیں, صاف ستھرا رکھیں, خیال رکھیں. اب جب اس کا ٹائم ہوگا وہ گندا ہو جائے گا, پھر اس کو دھوپ بھی لگے گی اور امی اس کو دھوئیں گی بھی. ٹھیک ہے, اور کوئی بات, لاسٹ بات کہتے ہیں. जो आप घर में कपड़े पहनते हैं उसे भी साफ रखना चाहिए. جی ہاں, جو گھر کے کپڑے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, اسکول کے کپڑے, مدرسے کے کپڑے, وہ تو صاف رکھتے ہیں. بھائی اسکول جانا ہے, صاف ہونا چاہیے, یہ بھی اچھی بات ہے, تو بہت اچھی بات ہے. اسکول مدرسے گندا نہیں جانا چاہیے. اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں نا, وہاں بھی گندے نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر کے کپڑے بھی آپ نے صاف ستھرے رکھنے ہیں. یہ نہیں کہ میں تو گھر میں ہوں, مجھے تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا, وہ جراثیم تو دیکھ رہے ہیں, جراثیم تو چھپے ہوئے ہیں, وہ آئیں گے اور آپ کو بیمار کر دیں گے. تو گھر کے کپڑے بھی صاف رکھنے چاہیے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ آج کی ہم نے کہانی سنی صفائی ستھرائی کے بارے میں, اور ہم نے بہت ساری باتوں کے بارے میں سنا جن کو ہم نے صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور ان کا ہم نے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ گندے نہ ہوں. ہماری ہیلتھ بھی اس سے صاف ستھری رہے گی. آپ کو پتہ ہے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی پر بہت زور دیا ہے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے. تو بچوں یہ اسلامی تعلیم ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, تو لہٰذا ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے, اپنے آس پاس کی چیزوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے, گندا نہیں کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ آپ نے نوٹ کرنا ہے, ابھی تو تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں, باتیں اور بھی ہوں گی جو آپ کے دماغ میں آ رہی ہوں گی, ہاں
اسے بھی صاف رکھنا چاہیے، اسے بھی صاف رکھنا چاہیے، اسے گندا نہیں کرنا چاہیے. ان کو یاد کریں اور آج سے نیت کر لیں کہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اپنے آس پاس کی جگہوں کو بھی صاف رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی.